इन अल्हम्दुलिल्लाह वली वस्सलातु वस्सलामु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरी आवाज़ सुनने वाले बुजुर्ग और भाइयों माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान फजल करम है जो आज फिर मैं आपकी खिदमत में अपना वीकली मजहबी प्रोग्राम पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप जुमला हजरात बात को तवज्जो से सुनने और उससे इबरत व नसीहत हासिल करने की कोशिश करेंगे। आपको ये बात मालूम है कि इस प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपकी खिदमत में एक सवाल रखता हूँ और फिर किताब व सुन्नह की रोशनी में उसका जवाब भी पेश करने की कोशिश करता हूँ। आज जो सवाल मेरे सामने है वो ख़वातीन माँ बहनों से मुताल्लिक़ है, और सवाल ये है कि औरतें कब्रस्तान, सिमेट्री, ग्रेवयार्ड पर कब्रों की ज़ियारत के लिए जा सकती हैं या नहीं। मोहतरम सामीन, बिलखुसूस काबिल एहतराम ख़वातीन, माँ और बहनों के कब्रस्तान, सिमेट्री, ग्रेवयार्ड पर कब्रों की ज़ियारत के लिए जाने के सिलसिले में अहादीस मुबारका से, फरमान रसूल से यही मालूम होता है कि उन्हें भी कब्रों पर ज़ियारत की गर्ज से जाना, कब्रस्तान में हाज़िर होना, ये इस्लाम ने उनके लिए जायज़ रखा है, इजाज़त दी है, और उनको भी उस फ़ायदा के उठाने का मौका दिया है जो मर्द कब्रों की ज़ियारत करके उठाते हैं, यानी आखिरत का याद आना, दिल का नर्म होना, मौत की सख्ती और अज़ाब कब्र को याद करके अपनी इस्लाह करना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके मर्द औरत दोनों मुहताज हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द औरत दोनों को कब्रस्तान के अंदर जाना और कब्रों की ज़ियारत करना जो है जायज़ करार दिया है, और इस सिलसिले में कोई पाबंदी नहीं लगाई है। अलबत्ता औरतों के ताल्लुक़ से एक बात यह फरमाई गई है कि औरतों को ज़्यादा कब्रस्तान पर नहीं आना जाना चाहिए कि इससे शैतान को शर के बढ़ाने और शर के पैदा करने का मौका रहता है। यानी माँ बहनों के शैतान के शर से महफूज रहने के लिए उन्हें बकसरत कब्रस्तान पर जाने से रोका गया है। लेकिन कभी कभार जाने की इजाज़त भी अहादीस से मिलती है, जैसे कि सही मुस्लिम वॉल्यूम 3 पे नंबर 14, सुनन नसी वॉल्यूम 1 पे नंबर 286, वॉल्यूम 2 पे नंबर 160, मुसनद अहमद वॉल्यूम 6 पेज नंबर 221 में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ये रवायत मनक़ूल है कि उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जब मैं कब्रों की ज़ियारत करूँ, कैफ़ अक़ूलु लहुम या रसूलल्लाह, तो मैं कब्रों में मदफून मैयत से कैसे मुखातब हूँ। क़ाल क़ूली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस कब्रस्तान में पहुँच करके तुम इस तरह से कहो, अस्सलामु अला अहलि दियारि मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअख़िरीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिक़ून। यानी ऐ मोमिन और मुसलमान लोग जो इन कब्रों में मदफून हो, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो। अल्लाह तबारक व तआला हम में से पहले जाने वालों पर और बाद में इन कब्रों के अंदर जाने वालों पर रहम फरमाए, और हम भी इंशाअल्लाह तुमसे मुलाकात करने वाले। तो इसी तरीके से हदीस की किताब सुनन कुबरा लिल बहकी और मुस्तदरक हाकिम में जय्यद सनद से, यानी अथेंटिक तरीके से अब्दुल्ला बिन अबी मुलैका ताबी से रवायत है कि एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कब्रस्तान से वापस आ रही थी, तो मैंने पूछा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, आप कहाँ से आ रही हैं। उन्होंने कहा अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के कब्र की ज़ियारत के लिए गई हुई थी, वहाँ से आ रही हूँ। अब्दुल्ला बिन अबी मुलैका ने कहा कि अलैसा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन ज़ियारतिल क़ुबूर, कि क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों के ज़ियारत करने से रोका नहीं है। क़ालत नाम, उन्होंने कहा कि हाँ रोका था। सुम्मा अमरा बिज़ियारतिहा, फिर उसकी इजाज़त ही नहीं बल्कि कब्र के ज़ियारत करने का हुक्म फरमाया है। तो इसलिए मैं अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के कब्र की ज़ियारत करके आ रही हूँ। मोहतरम सामीन, इससे हमारे और आपके सामने खुल कर के बात आ जाती है कि जैसे मर्दों को कब्रों पर जाना, कब्रस्तान की ज़ियारत करना, उनसे फ़ायदा उठाना, ये इस्लाम ने उनके लिए जायज़ करार दिया है। इसी तरह से माँ बहनों के लिए भी इसकी इजाज़त है। एक दूसरी
روایت بھی اور سن لیں جس سے آپ کو مزید اطمینان ہو جائے۔ صحیح بخاری باب زیارت القبور میں حضرت انس سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ فقال لها اتق اللہ واصبری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کا خوف کھاؤ اور صبر کرو۔ قال الاسقلانی موضوع دلالہ انه لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر وتقريره حجة۔ بخاری شریف کے کومنٹیٹر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا لیکن اس کو اس سے روکا نہیں، اور آپ کا یہ عمل یہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے اس بات کی کہ عورت قبر کی زیارت کر سکتی ہے، قبرستان پر جو ہے زیارت کے غرض سے جا سکتی ہے۔ ایک دوسرے کومنٹیٹر ہیں بخاری کے علامہ عینی بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب عمدۃ القاری کے اندر والیوم 3 پہ نمبر 86 پر لکھتے ہیں فی ہے جواز و زیارت القبور مطلقاً سواء کان الزائر رجلا او امراۃ، کہ یہ حدیث ایک ایسی حدیث ہے جس کے اندر قبروں کی زیارت کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد عورت ہر ایک کو قبر کی زیارت کرنا جائز ہے، مطلق طریقے سے، جنرل طریقے سے، سوان کان الزائر رجلا او امراۃ، چاہے زیارت کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کے کومنٹیٹر ہیں وہ لکھتے ہیں بالجواز مطلقاً قطع الجمہور، کہ اس حدیث سے مطلق طور پر قبر کی زیارت کی اجازت معلوم ہوتی ہے، اور جمہور علماء نے قطعی طور پر، یقینی طور پر یہی فتویٰ دیا ہے کہ اس سلسلے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام نے جیسے مردوں کو قبرستان پر جانے اور قبرستان میں پہنچ کر کے قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دی ہے، اسی طرح سے عورتوں کو بھی، ماں بہنوں اور خواتین کو بھی اجازت اسلام کے اندر حاصل ہے۔ تو بہرحال ماں بہنیں بھی چاہیں تو وہ قبرستان پہ جا سکتی ہیں اور اس طرح سے نصیحت کر سکتی ہیں، البتہ جو اسلامی آداب ماں بہنوں کے گھر سے باہر نکلنے کے بتائے ہیں وہ اسلامی آداب، حجاب وغیرہ کا اختیار کیا رہنا ضروری ہے، اور قبرستان پہ جانے کا مقصد نصیحت حاصل کرنا، فکر آخرت کرنا، اپنی موت کا یاد کرنا اور قبر کے عذاب کا یاد کرنا، اس طریقے سے ان ساری چیزوں کو ذہنوں کے اندر تازہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنا مقصد ہو۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو بہرحال خواتین بھی قبرستان میں جا سکتی ہیں، اسلام میں اس سلسلے کی کوئی رکاوٹ نہیں پائی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ تھا سوال اور اس کا جواب۔ اب آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی تلاوت پیش کرنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون۔ میری قوم، میں اس وعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مے برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہ گار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ وہ بولے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني
اشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. یعنی جن کی خدا کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. میں خدا پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں. زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے. بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ من عذاب غلیظ. اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹ. معزز سامعین، شاید کہ آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں کتاب و سنہ کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے ائمہ کرام بالخصوص ائمہ اربعہ کی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وقت کی تنگی کے تحت بات مکمل نہ ہو سکی تھی. اس لیے آج پھر میں بات کو وہیں سے سٹارٹ کرتا ہوں جہاں سے چھوڑا تھا. بات چل رہی تھی امام حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا باتیں فرمائی ہیں. اور ایک بڑی ہی مشہور بات جو چاروں اماموں سے متعلق نقل کی گئی ہے اس کو میں نے پیش کیا تھا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، جب صحیح حدیث اتھینٹک حدیث تمہیں مل جائے تو یاد رکھو کہ اسی حدیث پر عمل کرنا میرا طریقہ ہے، میرا مذہب ہے، میرا مسلک. یعنی میرے مسلک پر چلنے والا، میرے مذہب کے ماننے والا وہی شخص ہوگا کہ حدیث صحیح کے ملنے پر اس کے مطابق اپنی عبادت کو انجام دے اور اپنے عمل کو اختیار کرے. اسی سلسلے میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن الحمام کی شرح ہدایہ سے ایک بات نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن الحمام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اذا صح الحدیث وکان علی خلاف المذهب عمل بالحدیث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صح عن ابي حنیفہ انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. اس ٹیکسٹ
اور عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر صحیح حدیث کسی بھی شخص کو مل جائے، چاہے وہ مسلک حنفی اور مذہب حنفی کا اختیار کرنے والا ہو، تو اس کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ صحیح حدیث ملنے پر حدیث صحیح ہی پر عمل کیا جائے گا، چاہے وہ حدیث مذہب حنفی کے خلاف ہی ہو۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبُهُ، اور صحیح حدیث ملنے پر صحیح حدیث کا اختیار کرنا، اسی کے مطابق عمل کرنا، یہ حنفی کا مذہب ہوگا، اس وقت وہی اس کا مسلک ہوگا۔ وَلَا يَخْرُجُ مُقَلِّدُهُ عَنْ كَوْنِ حَنْفِيًّا بالعمل بھی، اور حدیث صحیح پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی حنفی ہونے سے خارج نہیں ہوگا، بلکہ وہ مذہب حنفی کا مقلد ہی مانا جائے گا۔ اس لیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اتھینٹک طریقے سے بات پروف ہے، ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کیا لوگوں یاد رکھو، جب حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ تو ایسی صورت میں ہر مذہب حنفی کے اختیار کرنے والے اور فالو کرنے والے کو چاہیے کہ اگر کسی مذہب کسی جو ہے عمل اور عقیدے سے متعلق، عبادت سے متعلق کوئی صحیح حدیث مل جاتی ہے تو اسے اسی صحیح حدیث کو اختیار کرنا چاہیے، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہی ایسا ہی کرنے والا شخص در حقیقت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ حقیقی حنفی نہیں ہوگا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فالو کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صفت صلاۃ النبی پیج نمبر 22 کے اندر لکھتے ہیں، وقد حکى ذلك الامام ابن عبد البر عن ابی حنیفہ وغیرہ من الائمہ، کہ یہ صحیح حدیث پر عمل کرنے والی بات امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ سے روایت کیا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ ان اماموں کے کمال علم و تقویٰ کی بات ہے کہ انہوں نے ایسی بات کہہ کر یہ بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں اور حدیثوں کو وہ نہیں پا سکے۔ اس لیے اگر کسی کو صحیح حدیث رسول مل جائے تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی امام کی بات کے بجائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اسے عمل کرنا چاہیے۔ اس سلسلے کی ایک دوسری بات ملاحظہ فرمائیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد اسٹوڈنٹ امام ابو یوسف اور امام ظفر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لا یحل لأحد ان یاخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه، یعنی کسی بھی شخص کے لیے میری بات، میرے فتوے پر عمل کرنا، اسے اختیار کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس کا شرعی ماخذ اور اسلامک سورس نہ معلوم ہو جائے اور کتاب و سنت سے اس کی دلیل وہ نہ معلوم کر لے۔ امام صاحب کی اس بات کے ریفرنس میں یہ کتابیں ہیں، پہلی کتاب الانتقاء فی فضائل الثلاثة الائمة الفقہاء، امام ابن عبد البر مالکی کی، پیج نمبر 145۔ دوسری کتاب ہے اعلام الموقعین، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی، والیوم 2، پیج نمبر 309، اور ابن عابدین رحمہ اللہ کی البحر الرائق فی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی البحر الرائق والیوم 6، پیج نمبر 293، اور ابن عابدین ہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری کتاب رسم المفتی، پیج نمبر 2932، امام شعرانی رحمہ اللہ کی میزان والیوم 1، پیج نمبر 55، اور تفصیل کے لیے صفت صلاۃ النبی علامہ ناصر الدین البانی کی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، پیج نمبر 22-23، جس میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے چشم عبرت کھولنے کے لیے کافی وافی نصیحت کی ہے اور بے تفصیل بات کو پیش کیا ہے۔ ایک اور روایت امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے اس سلسلے میں یہ نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، کہ اے لوگو میری بات کی دلیل قرآن و حدیث سے جب تک معلوم نہ ہو جائے میری بات کے مطابق فتویٰ دینا حرام ہے۔
یہ اور ایسی باتیں ہمارے اور آپ کی آنکھ کھولنے کے لیے اور چشم عبرت کے لیے کافی ہیں۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ ان الفاظ میں آپ نے نصیحت کی ہے، جیسا کہ کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ فَإِنَّنَا بَشَرٌ نَقُولُ يَوْمَ الْقَوْلَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا، کہ اے لوگوں یاد رکھو ہم سب بشر ہیں، انسان ہیں، ہم تحقیق کے مطابق آج ایک بات کہتے ہیں اور پھر جب اس کے خلاف میری تحقیق ہو جاتی ہے تو ہم دوسرے دن دوسری بات کہہ دیتے ہیں اور اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ آدمی کو میری بات کو بغیر کتاب و سنت کی دلیل کے اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میری بات میں بھی چھان بین کرنی چاہیے۔ جو باتیں میری قرآن و حدیث کے مطابق ہوں ان کو ضرور ماننا چاہیے، اور جو باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہوں ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور جیسے میں ایسی باتوں کو جن کو کتاب و سنت کے خلاف سمجھتا ہوں رجوع کر لیتا ہوں، لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسی باتوں کو چھوڑ کر کے کتاب و سنت کے مطابق جو باتیں ہیں انہیں کو اختیار کریں۔ ایک مرتبہ اپنے شاگرد خاص امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو مخاطب کر کے ان الفاظ میں حکم دیا، وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي فَإِنِّي قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ، یعنی اے ابو یوسف، اے یعقوب، میری ہر وہ بات جو تم میری زبان سے سنتے ہو اسے نہ لکھ لیا کرو، اس لیے کہ میں آج ایک رائے کو اپنے ایک قیاس کو برحق سمجھتا ہوں، لیکن کل جب دوسرا دن آتا ہے تو میں پھر جب اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے جب خلاف حقیقت معلوم ہوتا ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی طرح سے آنے والے کل میں ایک چیز کو حق سمجھ کر کے بیان کرتا ہوں یا اس پر عمل کرتا ہوں، لیکن پھر اس کل کے بعد جب پرسوں آتا ہے، دوسرا دن آتا ہے، تو پھر اس پر جب غور کرتا ہوں تو وہ مجھے بات خلاف حق معلوم ہوتی ہے، کتاب و سنت کے خلاف معلوم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہر بات کو یوں ہی نہ لکھ لیا کرو، بلکہ میری باتوں پر غور کرو اور اپنے علم کے مطابق کتاب و سنت کے کسوٹی پر اس کو جانچو تولو، جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہو اس کو لکھو، اختیار کرو، اور جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو، جیسے کہ میں ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے رجوع کر لیتا ہوں۔ یہ امام صاحب کی بات امام شہرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر والیوم 1 پہ نمبر 62 پر نقل کیا ہے۔ حضرات گرامی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان نصیحتوں کا ان سے سچی محبت کرنے والوں پر کتنا اثر ہوتا تھا اور ان کا کیا عمل ہوتا تھا، وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹوڈنٹ ہیں یحییٰ بن یحییٰ تمیمی رحمہ اللہ، جو حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم کے رائٹر امام مسلم کے وہ استاد بھی ہیں۔ وہ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت ابا یوسف یقول عند وفاتہ، کہ میں نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ان کی وفات کے وقت یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ فرما رہے تھے، کلما افتیت به فقد رجعت عنہ الا ما وافق الکتاب والسنہ، کہ اے لوگوں، ہر وہ بات جو میں نے فتوے کے طور پر بتلائی ہے، جو بھی فتویٰ میں نے دیا ہے، ہر فتوے سے میں رجوع کرتا ہوں، الا کہ وہ فتویٰ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، یعنی میری صحیح بات وہی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور ایسی ہر وہ بات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور اس کو واپس لیتا ہوں، اس سے باز آتا ہوں۔ لہذا تمہیں بھی چاہیے کہ میری جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس سے باز آ جاؤ اور وہی میری بات اختیار کرو، میرے اسی فتوے پر عمل کرو جو قرآن و حدیث کے مطابق۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کہ محدثین نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو صاحب السنہ، صاحب حدیث کا ٹائٹل دیا ہے۔ چنانچہ ایک محدث کبیر یحییٰ بن معین
رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو یوسف یہ صاحب سنت ہے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ کانا منصفاً فی الحدیث، کہ حدیث کے سلسلے میں انصاف کرنے والے تھے، اور حدیث کا انصاف سے جو حق ہے، اس کی جو عظمت و اہمیت ہے، اس کو وہ پورے طور پر خیال کرتے تھے، اور ہر مسلمان کا یہی طریقہ ہونا چاہیے، جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار، جب اصل ملے تو نقل کیا ہے، یہاں وہم گما کا دخل کیا ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے ایک دوسرے امام مالک بن انس رحمہ اللہ ہیں، وہ فرماتے ہیں لیس احد بعد النبی الا ویؤخذ من قوله ویترک، کہ اے لوگوں یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی شخص ہے، ہر ایک ایسا ہی ہے کہ اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، یعنی اگر قرآن و حدیث اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو اس کی بات لی جائے گی، اختیار کی جائے گی، اور اگر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو اس کی بات کو چھوڑا جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ ان کی یہ بات، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ایک عالم دین ہیں امام ابن عبد الحادی رحمہ اللہ نے، انہوں نے ارشاد السالک میں، اور امام ابن عبد البر نے الجامع کے اندر والیوم 1 پہ نمبر 209، اور امام ابن حزم نے اصول الاحکام والیوم 6 پہ نمبر 145 کے اندر اس قول کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی کی بات ثابت کی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یقینی طور پر ایسا ہی فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو اتھینٹک اور صحیح طریقے سے نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سلسلے میں کیا بات فرمائی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے قابل عبرت اور نصیحت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ ودعوا ما قلت، کہ لوگوں جب میری کتاب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی بات پاؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کو، حدیث ہی کو اختیار کر لو، اور میری بات کو چھوڑ دو، جو کچھ میں نے کہا ہے یا فتویٰ دیا ہے اس کو ترک کر دو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالک ولا شافعی ولا اوزاعی ولا ثوری وخذ من حیث اخذوا، کہ اے اللہ کے بندو نہ میری تقلید کرو، نہ امام مالک کی، نہ شافعی کی، نہ امام اوزاعی کی، نہ ثوری کی، کسی بھی شخص کی تقلید نہ کرو، وخذ من حیث اخذوا، اور تم بھی باتوں کو وہیں سے لینے کی کوشش کرو جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے، یعنی جیسے یہ لوگ اپنی کوشش بھر قرآن و حدیث کی بات اختیار کرنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسی طرح سے تمہیں بھی چاہیے کہ ان کی تقلید کرنے کے بجائے کتاب و سنت کو اپنا رہنما اور رہبر بناؤ، اور قرآن و حدیث ہی سے بات کو اخذ کرنے اور لینے کی کوشش کرو، اسی کے مطابق اپنا عمل و عقیدہ اختیار کرو۔ حضرات گرامی، ان ائمہ اربعہ کی نصیحتوں کے پیش نظر ان کے متبعین اپنے اپنے اماموں کی ساری باتوں کو نہیں لیتے تھے، بلکہ جن جن باتوں کے بارے میں انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے، امام کی ہر ایسی بات کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد امام محمد بن حسن امام ابو یوسف نے اپنے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 1/3 مسائل میں ان کی مخالفت کی ہے، اور 1/3 امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتح پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ فقہ حنفی اور فروعی مسائل کی جو کتابیں ہیں اس کو ہم دیکھ لیں، ان میں اس سلسلے کی آپ کو کافی دلیل مل جائے گی، اس کا پروف و ثبوت مل جائے گا۔ اور ایسی ہی بات امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی کہی گئی ہے، جو امام شافعی کے شاگرد اور پیروکار ہیں، یعنی وہ بھی اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر وہ بات چھوڑ دیتے تھے جو انہیں حدیث کے خلاف نظر آتی تھی، اور انہی باتوں کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اختیار کرتے تھے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے مطابق ہوں۔ اور ایسی مثالیں اگر ڈھونڈ کر دی جائیں
تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اطاعت کی یہی دلیل ہے، اور یہی ہمارے ایمان برسالت کا تقاضا بھی ہے، اور ایمان کے تکمیل کا ذریعہ بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو جائیں۔ حضرت گرامی، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی محبت کرنی چاہیے جیسے کہ آپ سے محبت کرنے کا کتاب و سنت میں ہمیں حکم ملتا ہے، اور جیسے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ باتیں تھیں جو ہمارے ائمہ اعظام رحمہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے امام کی نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ قرآن و حدیث، کتاب و سنت کے مطابق اپنے عمل و عبادت کو انجام دیں، اور انہی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور ان کی پاکیزہ نصیحتوں کے اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح باتوں کے اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔